बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हसन जाफरी एट 11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं मोहतरमा शाजिया फरीद साहिबा। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं। आप इस हलके की गुजरांवाला के हलके के एक बहुत बड़ी रूहानी और सियासी शख्सियत पीर फरीद साहब की साहबजादी हैं। पीर फरीद साहब भी मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, मशीर रह चुके हैं। एक बड़ा नाम है इस इलाके में आपका। मोहतरमा शाजिया फरीद साहबा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहतरमा शाजिया साहबा, आप ये बताइए कि आप अभी MN मुंतखब हुई हैं। बहसीयत MN क्या तरजीहात हैं आपकी? इस हलके में बहुत सारे मसाइल हैं, उनके हल के लिए क्या होमवर्क किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफरी साहब, मैं आपकी मशकूर हूँ कि आज आपने हमें मौका दिया और हम आपके चैनल के तवसत से बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं एक वर्कर हूँ। मैंने अपने आप को MNA MPA 2008 में जनरल इलेक्शन से सियासत का आगाज़ किया था। मेरे वालिद पीर गुलाम फरीद साहब 1985 से PMLN से वाबस्ता हैं। वो पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब भी रह चुके हुए हैं और MPA भी मुंतखब हुए। उसके बाद जब ग्रेजुएशन की शर्त आई 2008 में, तो पीर साहब ने मुझे जनरल इलेक्शन के ज़रिए सियासत में इंट्रोड्यूस करवाया। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मैं शुरू से बड़ी मददार रही हूँ। जो उनके काम करने का तरीका है वो मुझे बेइंतहा पसंद है। या काम करें या ना करें और फ़ौरन करें, अपने काम को लटकाना नहीं, लिंगर ऑन नहीं करना। मैं उनसे बहुत मुतासर हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। जब से होश संभाला, अपने घर में चारों तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें देखी। मेरे वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े मद्दाह हैं, बहुत बड़े मद्दाह। समझें कि जो मियाँ साहब का हुक्म है वो हरफ आखिर है, हमारे घर में समझा जाता है। जो मियाँ साहब ने कह दिया है उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं एज अ पार्टी वर्कर कायद मोहतरम की बड़ी मोतरफ हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के फ़ैसले बहुत ही ज़ीरक दानिशमंद दाना होते हैं और उनके पीछे बहुत ही वजूहात होती हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि लीडर वो होता है जो फ़ैसला करता है, फ़ैसले नहीं करता। लीडर ही वो कहलाने के काबिल है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हमेशा से फ़ैसले इसी तरह दानिशमंदी से और बड़े ज़ीरक हैं और मैं समझती हूँ दीवार पार देखने की सलाहियत भी रखते हैं। तो हमारा ये घराना है। जब मुझे सियासत में मैं आई और मेरी तरजीहात मेरे वालिद साहब की तरह हमेशा अवाम दोस्त रही हैं। और तो एक तो हमारा जो घराना है ये एक मजहबी घराना है। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ हर वक्त दरवाजे सब के लिए खुले हैं। यहाँ बग़ैर किसी सिफारिश के या बग़ैर किसी की इंट्रोडक्शन के आप आते हैं, मैं मिलूं या मेरे वालिद साहब मिलें या मेरे भाई मिलें, हम में से कोई ना कोई हमेशा मौजूद रहता है। तो एक तो वो हमारे परदादा साहब का ये एक सबक है कि यहाँ से किसी को खाली हाथ नहीं भेजना, सबको फैज़ मिलना चाहिए। और जहाँ जो भी आएगा यहाँ हमारी कोशिश होती है हम उसका काम कर सकें। तो पंजाब गवर्नमेंट ने, जब मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी टीम का हिस्सा रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी शानदार हिस्ट्री बनाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। और जब मैं मरकज़ में गई हूँ 2013 से 18, तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। तो उन्होंने भी हमेशा से जो उनकी तरजीहात रही हैं आवाम दोस्त पॉलिसीज़ रही हैं। अब ये हमारा हल्का PP 65 है। PP 65 में ये हमारा पुराना हल्का है, गो कि अभी वो का हल्का बंदियों की वजह से काफ़ी नया हल्का इसमें शामिल हुआ है। मगर हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अवाम में पीर साहब के नाम की बड़ी पजीराई हुई। हमें 18,000 वोट नए हल्के से मिले हैं। नए हल्के ने हमें पहली दफ़ा हम वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुई, मगर उन्होंने पीर साहब के नाम की वजह से, मियाँ साहब के नाम की वजह से उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा वोट डाले। बाद में क्या कहानी है सब जानते हैं, वो कोई मैं अब इस वक्त उसको रिपीट भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं जब आपकी नीयत साफ़ है और किबला दुरुस्त है। और मियाँ साहब भी हमारे कायद अपने हर फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ते थे और फिर सारी दुनिया ने देखा कि उनके दुश्मन किस तरह नीस्तो नाबूद हुए और वो माफ़िया मांगने पे मजबूर हुए जिन जिन लोगों ने उनके खिलाफ साजिशें की थी।
پوری دنیا نے دیکھا، آج ان کا کوئی نام نہیں ہے. تو ہم اپنے اعمال کے تو جواب دیں ہیں، ہم کسی دوسروں کے جواب دہ نہیں ہیں. وہ اپنی جو ہے لائن خود سیدھی کریں، اپنے قبلے وہ خود درست کریں، اپنی ترجیحات وہ خود درست کریں، تب ان کا عوام میں سروائیول ہے. ہم ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب غزہ کے بارے میں قرارداد منظور ہونے لگی تو کتنی شرمندگی ہے بحیثیت ایک مسلمان، انہوں نے اس کی بھی مخالفت کر دی. انہوں نے کہا اس میں ہمارا بینیفٹ کیا ہے. تو افسوس ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک مسلمان ملک کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور ہم بحیثیت پارلیمنٹیرینز اگر وہاں پہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے بھی اس کی مخالفت کر دی ہے. ان کے قبلے درست نہیں ہیں، اور جب ان کے قبلے درست نہیں ہیں تو ان کی ترجیحات بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ کیا ان کو یہ کیا ڈیلیور بھی نہیں کر سکے، تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. شاہجہاں صاحب یہ بتائے کہ اس وقت IMF کا ایک اور پروگرام شروع ہونے لگا جس کی انہوں نے بڑی پرزور مخالفت کا ایک چل رہا ہے. بجلی اور گیس کے بل بہت زیادہ ہے، اس حساب سے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بھی اتنا نہیں ہے. تو یہ سارے جو مسائل ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف حکومت جو ہے وہ حل کر پائیں گی؟ دیکھیے ماضی گواہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب ہمیں 2013 میں ہم نے گورنمنٹ لی تھی تو آدھے سے زیادہ پاکستانی نفسیاتی مریض ہو چکے ہوئے تھے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. آپ سب بیٹھے ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہیں. ہماری 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور ہم نے ووٹ ہی اس بحران سے نجات دلانے کے لیے لیے تھے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس، ہماری پارٹی کے پاس بڑی ہی لائق اور قابل ٹیم موجود ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، اور بیوروکریسی بڑا ہی اس میں شاندار برین جو ہیں ان کو ہمارے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل رہا ہے. تو ہم نے پہلے بھی اپنے ٹارگٹس جو ہیں اچیو کیے ہیں ہم نے، تو ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ بھی اپنے ٹارگٹس اچیو کریں گے. اور آپ نے دیکھا پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ، مرکز میں بھی ہماری گورنمنٹ، مریم نواز صاحبہ کو ایک دن بھی کسی نے آرام کرتے نہیں دیکھا. میں ان خاتون کو آپ کے چینل کی توسط سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں. نو ڈاؤٹ شی از ریئلی این آئرن لیڈی، اور اس نے ثابت بھی کیا ہے، کیونکہ دیکھیے ان کے خاندان میں میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بہت کام کیا ہوا ہے. اس کے بعد محسن نقوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے بھی بہت کام کیا. ان کے سامنے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے، اب وہ ان سے آگے ان کو اور بہتر کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو اس کے ثمرات ملتے نظر آ رہے ہیں. تمام ترجیحات جتنی بھی ہیں ان کی، تمام ترجیحات عوامی بینیفٹس، عوامی ویلفیئر کی طرف جا رہی ہیں. گو کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، میں یہ بھی برملا آپ سے کہنا چاہوں گی، مگر وقت لگے گا، کیونکہ انہوں نے جو عادت پڑ چکی ہوئی تھی بیٹھنے کی، اور اب نکلنا پڑتا ہے اور کام کرنا پڑ رہا ہے. تو مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کریں گے. بحیثیت ایک خاتون MNA بھی ہے، تو خواتین کے لحاظ سے ایک بڑی آبادی ہے ہماری جو خواتین پہ مشتمل ہے. اسمبلی میں کیا آواز اٹھانا چاہیں گی ان کے لیے حقوق کے حوالے سے، ان کے جو روزگار ہے اس حوالے سے؟ میں اپنے آپ کو صرف خواتین کی نمائندہ تصور نہیں کرتی جعفری صاحب، کیونکہ ہم ایک حلقے سے بھی ہیں، اور ہمیں حلقے کی بھی پوری ذمہ داری ہے. یہ پیر صاحب کا حلقہ PP 65، تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. میری جو سب سے زیادہ ترجیحات یا پرائورٹی ہوتی ہے وہ عوام کو فوری ریلیف ہے. جو بھی ان کا کام ہو فوری طور پر کیا جائے، لنگر آن نہیں ہو سکتا. ایک ٹائم فریم ہے اور اس میں آپ کو اس کو پورا کرنا ہے، اور آفیسرز یہ بات جانتے ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں ان کو بہت اندازہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، اور پرسنلی لے کے ہم لوگ ان کے کام کرواتے ہیں. جو ہم کرا سکتے ہیں وہ ہم کراتے ہیں. مریم صاحبہ کا یہ ہے کہ خواتین کو بااختیار ہونا چاہیے، اور میں بھی اس بات سے قطعی طور پر متفق ہوں کہ خاتون کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ 52% خواتین ہیں. ہماری زیادہ تر دیہاتوں میں، میرا تعلق دیہات سے ہے اور میری عمر گزری ہے گاؤں میں، تو میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ تر لڑائی جھگڑے فائنینشلی پرابلمس پہ ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں خواتین کو بااختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور میری بھی یہ ترجیحات میں شامل ہے
کہ انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایسے پروگرام اپنے علاقوں میں لے کے آئیں کہ خواتین معاشی طور پر اسٹرانگ ہوں اور خود مختار ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پہلے بھی پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکی ہیں, ایکسپیرینس ہے, اپنی پارٹی کی بھی عہدیدار رہ چکی ہیں, تو اس پہلے آپ نے بہت متحرک رول ادا کیا تھا جب آپ پہلے رہی ہیں. گجرانوالہ میں آپ واحد خاتون تھی جو ہر جگہ نظر آتی تھی. اب جو ہے پھر آپ کو ایک دفعہ پھر پارٹی نے موقع دیا ہے, میں نے ہوئی ہے, اب کیا وہی جو سسٹم ہے دوبارہ چلے گا یا اس سے مزید بہتری آئے گی؟ دیکھیے جیسے گڈ ہوتا ہے اس کے بعد بیسٹ ہوتا ہے, تو وہ سیکھنے کا پروسیس تھا اور یہ جو ہے عمل کرنے کا پروسیس ہے اب, کیونکہ زندگی جو ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے. اس وقت وہ پہلا سٹیپ تھا جب میں MNA تھی, کیونکہ پارلیمانی سیکرٹری بھی رہی ہوں ہیومن رائٹس کی, بڑا موقع ملا. مگر یہ جو 6 سال ہے میں اس میں گھر نہیں بیٹھی جب میرے پاس کوئی پارٹی کی طرف سے ذمہ داری نہیں تھی. پارٹی کے تمام تر ضمنی الیکشن میں پارٹی ہمیشہ مجھے موقع دیتی ہے کام کرنے کا, کیونکہ گراس روٹ لیول پر ہم ورکرز ہیں تو ہماری جڑیں ہیں, تو لوگ ہماری بات سنتے ہیں اور اس اثر انداز بھی ہوتی ہیں اور مانتے بھی ہیں. اب جو کام کرنا ہے اب تو مریم صاحبہ کی بھی پوری سپورٹ حاصل ہے, اور جیسے وہ جانتی ہیں, جیسے وہ سمجھتی ہیں اور وہ ڈیوٹی دیں تو فوری طور پر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. اور میاں محمد شہباز شریف صاحب وہ بھی بڑے جو ہیں الحمدللہ مہربان ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ کام کرنے والی خاتون میں ہوں, جو ذمہ داری دیتے ہیں احسن طریقے سے پوری کرتی ہوں. میری پوری کوشش ہوگی کہ اپنی کم از کم خواتین کو تو بااختیار کروں. جتنے لڑائی جھگڑے, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ذکر کیا, جتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مار پیٹ جو بھی ہوتا ہے, فائنینشلی جب کمزوریاں ہوتی ہیں تو تبھی ہوتے ہیں. تو خواتین معاشی طور پر اسٹرانگ ہوں, انڈیپینڈنٹ ہوں, تو ان کے معاشرے میں عزت بھی ہوتی ہے, ان کا فیملی میں بھی مقام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میری یہ پوری ترجیحات ہوں گی کہ ان کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بااختیار کریں. اور جتنا پہلے کام کر رہے تھے اب تو ظاہر ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز اور زیادہ ہائی ہیں ہمارے ساتھ, تو ہمیں تو ایکسٹرا آرڈنری ورک کرنا پڑے گا. اور آپ سب سے بھی دعا ہے کہ آپ سب سے بھی کہ میں زیادہ محنت کروں اور اپنے علاقے کے لوگوں کو, اور اب MNA پورے پاکستان کا MNA ہوتا ہے, تو ہماری ڈیوٹیز بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ ہیں. آپ کے والد پیر فرید صاحب PP 65 سے امیدوار تھے, آپ نے ووٹ تو اچھے لیے لیکن شکست ہوئی, کامیابی نہیں ہو سکی. ایک نون لیگ کے جو سابقہ MNA اپنا MPA تھے, انہوں نے آزاد سیت میں الیکشن لڑا, تو یہ ساری صورتحال کچھ ان کی سپورٹ بھی کی گئی آپ کی ہی پارٹی کے لوگوں نے کی. تو میاں صاحبان نے اس حوالے سے کوئی خفگی کا اظہار کیا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں پہ جو اس آپ کو شکست دلوانے میں ملوث رہے ہیں؟ دیکھیے شکست دلوانے میں جو لوگ ملوث رہے ہیں, یہ سوال اگر آپ مجھ سے زیادہ ان سے پوچھیں تو آپ کو بہترین جواب دیں گے کہ ہم تو پارٹی کے وفادار تھے, ہیں اور رہیں گے, اور ہمیں تو پارٹی نے اسی لحاظ سے انعام و اکرام سے نوازا. اب یہ سوال آپ کا ادھر جا کے کرنا بنتا ہے. ہمارا تو پہلے دن سے قبلہ درست تھا. جب پچھلے ٹینور میں 2018 میں جب ہمیں 2014 میں جب ہمیں ٹکٹیں نہیں ملی, نہ مجھے نہ میرے والد صاحب کو, تو یہ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں, پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرتی ہے, ان کی بھی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو ہم نے تو پارٹی کے قائد کے فیصلے کو منوان تسلیم کیا اور ان کا پورا الیکشن لڑا. حالات و واقعات گواہ ہیں اور بلیک اینڈ وائٹ ہر چیز ہے آپ کے سامنے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے تو ان کو اون کیا, اس پارٹی کے قائد کے فیصلے. ڈس اون تو انہوں نے کیا, تو ڈس اون انہوں نے کیا, تو انہوں نے اس کے نقصانات بھی اٹھائے ہیں, اور اس کے جو ہیں میرا خیال ہے وہ اس کا بہتر جواب دیں گے. ہم تو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں تو اللہ پاک نے بہت نواز دیا ہے. پارٹی میں دیکھیں لائلٹی, سنسیئرٹی, وفاداری جو ہے پہلی شرط ہے. قائد محترم کے فیصلے کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا, تو پھر آپ کو منوان تسلیم کرنا پڑتا ہے جو آپ کے پارٹی قائد آپ کے لیے فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر انہوں نے نہیں تسلیم کیا تو اب وہ بھگت رہے ہیں, وہ اس کا جواب دیں گے. مجھ سے زیادہ تو یہ جعفری صاحب ان کا انٹرویو کریں تو آپ کو بہتر جواب ملیں گے. تو چلیے سمجھ یہ ہوتا ہے, آپ نون لیگ کی جنرل سیکرٹری بھی رہی ہیں. جی 12 سال رہی ہیں.
آپ کو تنظیمی سیاست کا بخوبی پتہ ہے، آپ نے کی ہے جی۔ نوجوان نسل جو ہے وہ پی ایم ایل این میں اس طریقے سے نہیں آ سکی، یا آپ کی پارٹی ان کو متوجہ نہیں کر سکی جس طرح پی ٹی آئی نے کیا ہے، تو نوجوان نسل کو اپنے قریب لانے کے لیے کیا لائے عمل نون لیگ اختیار کر رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ وہ آئے؟ جی، میں شروع سے مدر پارٹی میں رہی ہوں، اور مدر پارٹی جو ہے 30 سے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ مدر پارٹی میں ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں چور ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ بات کو، مسئلے کو سمجھ کے اس کے حل کی طرف جاتے ہیں۔ نوجوان نسل جو ہے یہ ہماری یوتھ ہے، ہمارا فیوچر ہے، اور اس عمر میں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا لگتی ہے جو کہ ہوتی نہیں ہے، تو ان کے ذہن سے کھیلا گیا ہے، ان کو سپوائل کیا گیا، اور ان کو وہ جنت دکھائی گئی جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان کو عمران خان صاحب نے، جو کہ آج جیل میں ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو وہ جنت دکھائی، میں پھر بات کروں گی، جس کا کوئی وجود سرے سے ہے نہیں۔ اپنے ہر جلسوں میں ان کی تفریحات کا پورا سامان ہوتا تھا، آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے جلسوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کے بھی سامنے ہی ہے۔ میاں محمد نواز شریف، ہماری پارٹی ایک میچور پارٹی ہے، اور ان کو پارٹی بننے میں مجھے نہیں معلوم کہ کتنے سال لگیں گے ان کی پارٹی کو پارٹی بننے میں۔ وہ بڑا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، جی ہماری ابھی نئی پارٹی ہے اور ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے، اس لیے ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ بچوں کو ناچ گانا اٹریکٹ کرتا ہے، بچوں کو بینڈ سے اٹریکٹ کرتے ہیں، تو بچے سب وہاں جاتے ہیں۔ وہاں پہ سب کو معلوم ہے کہ یہودی لابی اس کے پیچھے ہے۔ جو اس سے پہلے انڈیا کام کرتا تھا بیرون ملک میں ہمارے خلاف جو لابی بنا کے، اب بہت آرام اور بڑے سکون سے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کر رہے ہیں۔ یہ مگر ہماری یوتھ کو رفتہ رفتہ سمجھ آئے گی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ملک اور قوم کے لیے کون لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو جب وہ لوگ اس سٹیج کو سمجھیں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ واپس ان کا ساتھ دے گی جو ملک اور قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ملک اور قوم کے غدار نہیں ہیں۔ آج سب نے دیکھا کہ فلسطین کے حق کے لیے بھی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، تو آپ بھی میڈیا سے آپ کا تعلق ہے۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم عمران خان کی پارٹی نہیں ہیں، ان کی تو دیکھیں آپ کی پارٹی بھی نہیں، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں کروائے، وہ کوئی قائد و ضوابط کے قائل ہی نہیں، ان کی پارٹی مادر پدر آزاد پارٹی ہے ان کی، آپ کے سامنے ہے۔ تو اس پارٹی کو کوئی سیریس لیتا ہے؟ آپ خود بتائیے۔ تو یہ یوتھ جو ہے آہستہ آہستہ میں امید کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بحیثیت ایم ایل نے اپنے حلقہ کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیے؟ میرے حلقے کی عوام بہت خوش ہے، اور وہ اتنی خوش ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سیٹ میں نے ان کے نام کی ہے، جعفری صاحب، کیونکہ یہ جو سیٹ ہے یہ ان کی دعاؤں سے ملی ہے، میرے حلقے کے لوگوں کی دعاؤں سے۔ جب میں نے اپنی سیٹ سیکریفائز کی تھی والد صاحب کے لیے، تو مجھے بہت زیادہ میسیجز آئے پورے پاکستان سے کہ میڈم آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کا حق تھا، آپ کو۔ میں نے انہیں کہا کہ والدین کی فرما برداری سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اور میرے والد کا حق تھا، کیونکہ وہ 3 ٹینور سے اور 2 ٹینور سے میں یہاں پہ، ہمارا حلقہ ہے، ہم اپنا حلقہ کیوں چھوڑیں؟ تو یہ ان لوگوں کا ساتھ زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب میں نے انصاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت بہترین کیا، ریوارڈ کی شکل میں بیٹھے بٹھائے اللہ پاک نے ایم این اے کی سیٹ دے دی، تو اور اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ تو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ میرے علاقے کے لوگوں کو ہمارے اوپر بہت مان ہے، وہ ایک حق سمجھ کے آتے ہیں اور اپنا کام کرا کے خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ تو یہی وہ اعتماد ہے جو میرے والد صاحب نے بھی دیا، میری فیملی نے بھی دیا، اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ان کو وہ اعتماد دوں، کیونکہ وہ ایک اعتماد لے کے آتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے پانی کے کنویں کے پاس لوگ جاتے ہیں جعفری صاحب، جو سوکھا کنواں ہے وہاں کوئی کیوں جائے گا؟ آپ کو یہاں ہر وقت بھیڑ اس لیے نظر آئے گی کہ ان کو پتہ ہے وہ جب آئیں گے ان کے کام ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے۔ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے۔ ہم سازشیں نہیں کرتے، ہم کسی کے خلاف بیک بائٹنگ نہیں کرتے، ہم ترجیحات صرف اور صرف عوامی منصوبوں پہ اور عوامی کاموں پہ رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے شازیہ فرید صاحبہ کی گفتگو سنی۔ شازیہ صاحبہ نے بڑے عمدہ اور مدلل انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا،
अपने मौक़िफ़ को पेश किया। आइंदा फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।